बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं। कोयटा में एक वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर, वो कत्ल हुए हैं। और वो वकील अब्दुल रज़ाक शर साहब जो कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जिन्होंने संगीन गद्दारी का मुकदमा किया हुआ था, इस पर बात करेंगे। चीफ़ जस्टिस साहब को, अटार्नी जनरल साहब को 2-3 मरतबा कह चुके हैं कि सर आप इस बेंच से अलग हो जाएं, क्योंकि आपका मफादात का टकराव आ रहा है। और वो जो ऑडियोज़ जिनकी तहकीकात हो रही हैं उनमें आपकी सास की ऑडियो भी है, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब अलग होने का नाम नहीं ले रहे। इस पर भी बात करेंगे। अमेरिका में तहरीक इंसाफ पूरी शद्दोमत के साथ अब वो एंटी पाकिस्तान एजेंडे पर, और वो कह रहे हैं कि एक करारदाद आ रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो करारदाद अमेरिकी कांग्रेस में आ रही है, और उस करारदाद को लाने में तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा किरदार है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करूँगा भाई, 100 मज़ीद यतीम बच्चों को हमने स्कूल भेजना है। हमने सिलाई मशीनें भी, वो भी 100 यतीम बच्चियों और बेवाओं में देनी है। कुर्बानी का अपना जानवर जो लोग जिसने प्लेज किया हुआ है, वो काइंडली थोड़ा सा जल्दी करें। बाद में जानवर भी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं और हमारी टीम के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो कुछ लोग हैं, मैं जल्दी बात करता जाऊँ, वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि नकवी साहब हम एक यतीम बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। सर आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी, मुझे आपकी नीयत पे शक नहीं है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं कोई भी किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। आज कल आपको पता है हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, तो जिसमें पॉइंट समथिंग % भी जो है ना रिस्क हो ना, तो मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा, मैं एक यतीम बच्चों का इंशाअल्लाह जल्द ही स्कूल की बुनियाद रख रहा हूँ, और ये समर वेकेशन के बाद इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश होगी कि वो शुरू हो जाए। उसमें आप अपने हिस्से के जितने भी 1, 2, 10 यतीम बच्चे वहाँ पर अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन का, उनका खाने पीने का वो ख़र्चा, इवन आप विज़िट भी करना चाहेंगे, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे या पाकिस्तान के अंदर होंगे, मैं विज़िट भी करवा दूंगा वहाँ पर। आप वहाँ मिलिए, अपनी फैमिली को लाइए। तो ये एक है, लेकिन मैं कोई किसी को हवाले नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि बहुत सारा आजकल ना आपको पता है मामलात, हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मैं गरीब सा फ़कीर सा बंदा हूँ, कल को ऐसा ना हो कि मसाइल मेरे लिए भी पैदा हो जाएँ। तो नाराज़ नहीं होना, आपकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है भाई, और ये जो है ना इस पर आप रब्ता कर सकते हैं फ़र्दर किसी भी मालूमात के लिए। आ जाए, कोयटा में एक वकील साहब कत्ल हुए हैं, और वो वकील, उनका नाम है अब्दुल रज़ाक शर। अब्दुल रज़ाक शर साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील थे, कोयटा में आज कत्ल हुए। पहले भी कोयटा, ज़ाहिर है बलूचिस्तान दहशतगर्दी के इस तरीके से टारगेट किलिंग, लेकिन इन वकील के बारे में ये है कि इन्होंने इमरान ख़ान साहब पर संगीन गद्दारी का मुकदमा किया हुआ था बलूचिस्तान हाई कोर्ट पर। और इनका कहना था कि जी इन्होंने दरख्वास्त दी कि इमरान ख़ान पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा किया जाए और आर्टिकल 6 के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ज़ाहिर है उन्होंने इमरान ख़ान के मुख्तलिफ़ बयानात का ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो, ऑडियो सारा कुछ वहाँ पे जमा कराई हुई थी, और कल उसकी 7 जून को वहाँ को मुतवक्के समात थी। आज उनका कत्ल हो गया है। तो ज़ाहिर है ये बहुत ही एक भयानक कत्ल है, अफसोसनाक वाक़या है। हुकूमत ने अताउल अतारड़ साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान पर हम कत्ल का मुकदमा कराएंगे, इसकी पूरी तहकीकात होगी, इमरान ख़ान को नामज़द करेंगे, इमरान ख़ान इस मुकदमे से बच नहीं सकेंगे, वग़ैरह वग़ैरह। और उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान पर कत्ल का मुकदमा होगा, यानी कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है इमरान ख़ान पर अब्दुल रज़ाक शर साहब के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का। और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी पूरी तहकीकात का, IG से भी वज़ीर आला ने पूरी रिपोर्ट तलब कर ली वग़ैरह।
پی ٹی آئی کا جواب بھی آ گیا ہے، رد عمل آ گیا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی کہا ہے کہ اس پر آپ سو موٹو لیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف ایک اور جھوٹا مقدمہ درج کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے حکومت وغیرہ۔ اچھا، تحقیقات کے بغیر تحقیقات کے تو کسی پر آپ قتل کا مقدمہ خیر نہیں درج کرنا چاہیے، میں بالکل اس پر ایگری کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ ماضی قریب میں جائیں تو مقصود چپڑاسی کا انتقال ہوا، نیچرل ڈیتھ ہوئی یو اے ای میں، اور عمران خان نے یہاں جلسوں میں اس کا الزام سیدھا سیدھا نون لیگ پر لگا دیا، کیونکہ وہ کہا کہ جی وہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹس میں ماضی میں کہا ایف آئی اے نے کہ اتنے پیسے آئے، یہ ہوا وہ، اس بنیاد پر بغیر کسی تحقیق کے اس پر الزام لگا دیا۔ عمران خان صاحب نے ایک ایف آئی اے کے غالباً آفیشل بھی جو ہے نا، ان کا بھی اسی طریقے سے انتقال ہوا، اس کا الزام بھی عمران خان نے نون لیگ پر لگا دیا۔ تو یہ عمران خان کی اپنی روش ہے، ان کی اپنی ایک لیڈر غالباً ان کا نام زہرا شاہد تھا یا زہرا شاہد حسین، ان کا قتل ہوا تھا کراچی میں، تو عمران خان نے بغیر سوچے سمجھے اس کا الزام ایم کیو ایم پر لگا دیا۔ بعد میں وہ غلط ثابت ہوا، لیکن وہ عمران خان کی یہ پہلی بات نہیں، عمران خان اس کا وتیرہ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ جناب اسی طریقے سے بغیر تحقیقات کے، اور ایک دو نہیں، میں آپ کو بیسیوں یہ انگلیوں پہ گنوا سکتا ہوں کہ بیسیوں الزامات اسی طریقے سے الزامات عمران خان نے لگا دیے اور بغیر تحقیقات کے لگا دیے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کے بغیر، جی بالکل ٹھیک ہے کہ تحقیقات کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی تحقیقات کے بغیر اپنے مخالفین پر اسی طرح سے الزام لگا دیتے ہیں، جس کا اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اور اس کی صورتحال کے پھر اس کے بعد ان کے مکافات عمل بھی ہوتا ہے نا بھائی۔ میں اگلی سٹوری پر آنے سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو محمد رضوان کی ہے، ہمارے کرکٹ ٹیم کے جو وکٹ کیپر ہیں۔ اچھا، یہ بابر اعظم صاحب اور محمد رضوان امریکہ میں آج کل گئے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ایجوکیشن پروگرام کے سلسلے میں انوائٹڈ تھے وہاں پر دونوں۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ جی محمد رضوان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ایک مصروف جگہ پر، شاہراہ پر یا گلی میں یا جس طریقے سے۔ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، کیا اس سے بڑی ریاکاری ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے نا، ٹھیک ہے؟ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے یا اسلام کو بدنام کرنے کی بے وقوفانہ معذرت کے ساتھ بے وقوفانہ سازش ہے؟ یہ کیا ہے؟ نماز تو آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جدھر بھی پڑھ، اچھا پھر آپ اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اس نماز کی ویڈیو وائرل کرنے کا میں حیران ہوں کہ کبھی خان صاحب یہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں، کبھی شاہد افریدی صاحب کر رہے ہیں، کبھی کوئی رضوان صاحب کر رہے ہیں، کبھی کیا ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ آ جائیں بھائی، بات یہ ہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے عہدے داران اور ساجد برقی صاحب جو عمران خان کے فوکل پرسن ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے فوکل پرسن ہیں، وہ پہلے امریکہ کی پی ٹی آئی کے صدر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم کوئی 86 یعنی ہماری پیٹیشن پر 86 کانگریس مین وہ دستخط کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی 66 یعنی 65 یا 66 کانگریس مین نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو خط لکھا کہ آپ یعنی عمران خان بچاؤ مہم ہے کہ آپ دباؤ ڈالیں، پریشرائز کریں پاکستان کی حکومت کو کہ وہ عمران خان کو کچھ نہ کہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب یہ ایک قرارداد کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی قرارداد لائی جائے کہ جو مشروط کرے امریکہ، وہ جو فوجی امداد ہوتی ہے پاکستان کی، اس فوجی امداد کو مشروط کرے یہاں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر۔ یہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ایک میمو گیٹ سکینڈل آیا تھا، اس میں حسین حقانی صاحب جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں، اس کے خلاف پھر اسی بنیاد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا، اور
اپنا جسٹس قاضی فائز صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور جسٹس قاضی فائز نے فیصلے میں لکھا تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے میمو گیٹ سکینڈل میں بھی اسی طرح سے، کہ میمو گیٹ سکینڈل میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جی پاکستان کی فوج کے اگینسٹ ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ میمو گیٹ سکینڈل ثابت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا۔ آپ کچھ بھی کریں، جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہو کہ ہم نے ہر صورت پاکستان کے خلاف جانا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف جانا ہے، پاکستان تو الحمدللہ اس کی ایک بہت مضبوط فوج ہے، پاکستان تو الحمدللہ تا قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بھی ریاست ہو نا، آج کل یہ وہ دور نہیں ہے، تو وہ آپ اس طرح سے اس کے خلاف بھی کریں نا، تو جو ایسی دنیا کی ریاستیں جو ہمارے ایک کراچی سے بھی چھوٹی ہیں ان کے خلاف بھی کریں، تب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنے ملک کے خلاف ہو جائیں، جب آپ اپنی مٹی کے خلاف ہو جائیں، جب آپ اپنے اس طریقے سے اپنے وطن کے خلاف ہو جائیں، یہ یوتھیے جو اوورسیز یوتھیے ہیں، میں حیران ہوں، وہ پاکستان کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ ان کے پاکستان کو چاہیے کہ ان اوورسیز یوتھیوں کے پاسپورٹ کینسل کریں، ان اوورسیز یوتھیوں کی جو نیشنلٹی ہے پاکستان کی وہ کینسل کریں، ان کے بلاک کیے جائیں نیشنل آئیڈینٹی کارڈز، ان کا پاکستان کا وزٹ بلاک کیا جائے ایسوں کا۔ یہ پاکستان کی دشمنی پہ اگر اتر آئے ہیں تو یہ امریکہ کی نیشنلٹی رکھیں اپنے پاس، پاکستان کی نیشنلٹی نہ رکھیں۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت احترام کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ احترام، میں فرسٹ ٹائم جب میں نے اپنا یہ چینل شروع کیا، آپ یقین کیجئے اس وقت مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یار لوگ وہاں پر 30 سال سے 40 سال سے رہ رہے ہیں، جو بندہ امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے وہاں پہ 40 یا 50 سالوں سے رہ رہا ہے نا، تو اس کی تو ایک دو نسلیں جوان ہو گئی ہیں نا، اس کے تو پوتے اب ہیں، اب وہ تو پھر وہاں، لیکن اس کے باوجود بھی یقین کیجئے میں نے ان لوگوں کو پاکستان کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو پاکستان کا درد محسوس کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی اس پہ آفت ہو پاکستان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کا سب کچھ وہاں، کاروبار وہاں، نوکریاں وہاں، مفادات وہاں، سب کچھ ایوری تھنگ ایلس، لیکن مٹی کی محبت آج بھی ان کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، ان کے دل و دماغ میں پاکستان کی محبت ہے۔ تو یہ ایسے اوورسیز پاکستانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے فرسٹ ٹائم اس وقت پتہ چلا کہ جب یہ 3-3.5 سال پہلے جب میں نے اپنا چینل یوٹیوب چینل شروع کیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے بات ہوئی اور وہاں پر، تو تب مجھے پتہ چلا نہیں یار یہ تو ہم سے بھی زیادہ محب وطن ہے، لیکن ایک دوسرے یوتھیے جو اس طرح کی، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو امریکہ کے کانگریس مین کو اس طرح سے قرارداد پاکستان کے خلاف قراردادیں لانے پر یہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ قرارداد لائیں۔ بھائی کوئی بھی انڈیویجول ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، مولانا صاحب ہو، کوئی بھی ہو، وہ بعد میں ہے، پاکستان پہلے ہے۔ یہ کیا ہے کہ اگر کسی کی حکومت چلی گئی ہے تو خدا نہ خواستہ آپ نے پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا اور ایجنڈا شروع کر دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے یوتھیوں پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے اوورسیز پاکستانی پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی اساس کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے خلاف قرارداد لانا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کو اس طریقے سے آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو آپ جہنم میں جائیں ہمارے حساب سے۔ آپ کے تو پاسپورٹ کینسل ہونے چاہیے، آپ کے تو آئی ڈی کارڈ کینسل ہونے چاہیے۔ یہ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ وہاں پر سفارت خانے کیا کر رہے ہیں؟ وہ چنے بیچ رہے ہیں۔ ایسے یوتھیوں کو تو سبق پڑھائیں، ایسے بدنما داغ کو جو پاکستان پہ جو یہ بدنما داغ ہیں۔ آ جائیں بھائی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کو 3 مرتبہ اٹارنی جنرل صاحب کہہ چکے ہیں کہ سر آپ تینوں، آپ بھی، اعجاز الحسن صاحب بھی اور منیب اختر صاحب بھی، آپ نہ سنیں کیونکہ مائی لارڈ آپ کی ساس کی آڈیو ہے۔
اب وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے آج جو کامنٹس آئے ہیں نا، جو ریمارکس آئے ہیں، جو کامنٹس جس طریقے سے جو یہ آئے ہیں نا، اس میں اتنا حیران ہوں. منیب اختر، جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے تھے، عزت مآب، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جس جج کو ہٹانا چاہتے، یہ بھی کیا طریقہ ہے کہ جس جج کو ہٹانا مقصود ہو آپ اس کی پہلے آڈیو ریلیز کروا دیں. بھائی اگر یہ کیسا سوال ہے، یہ کوئی آڈیو کسی کی، میری یا دوسرے تیسرے کی ساس کی نہیں ہے. جج کو ہٹانا مقصود ہو بھائی کسی بھی شہری کی آڈیو وہ کرا دیں. سر یہ چیف جسٹس صاحب کی اپنی ساس کی آڈیو ہے. کیا چیف جسٹس صاحب اپنی ساس کی آڈیو، اپنی ساس کی آواز نہیں پہچانتے؟ اور وہی والی بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اتنی، بھائی یہ دو تو بندے وہ ہیں نا، جو ایک قیوم صدیقی صاحب جو کہ کورٹ رپورٹر ہیں، جیو جنگ سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایک عابد زبیری صاحب. آپ ایسا کریں کہ آپ اس میں ان کو بلائیں، طارق رحیم صاحب کو بھی، قیوم صدیقی صاحب کو بھی، عابد زبیری صاحب کو بھی، ان کو بلائیں، ان سے اتنا پوچھیں کہ یہ جو آواز ہے آڈیو کی، یہ آپ کی ہے یا نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. لوگ مان رہے ہیں کہ ہماری آواز ہے. آواز آپ کی ساس کی ہے. آپ کی ساس کے خلاف جو ہے نا تحقیقات ہو رہی ہیں. یہ اپنا ان کے خلاف چودھری جسٹس افتخار کے بیٹے ارسلان کے خلاف ایک کیس شروع ہوا تھا. چودھری افتخار نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر دیا تھا. مفادات کا ٹکراؤ ہو تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور وہ جناب وہ تیسری مرتبہ ان کو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الگ ہو جائیں اس کیس سے، اور کوئی وابڈہ والے تحقیقات نہیں کر رہے. حضور کوئی آپ کے جو ہے نا یہاں پولیس والے تحقیقات نہیں کر رہے، آپ کے اپنے ساتھی جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ تحقیقات کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ ہیں. آپ کی اپنی جوڈیشری تحقیقات کر رہی ہے تو کرنے دیجئے نا، تحقیقات کرنے دیجئے. ہاں اگر وہ غلط صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیقات ابھی ہوئی نہیں ہے اور وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر دی. تحقیقات میں اگر یہ آڈیوز جعلی ثابت ہو جائیں نا، پھر آپ وزیر داخلہ کے خلاف سو موٹو لے لیں یا کوئی کیس کرا لیں وزیر داخلہ کے خلاف، کہ ان سے کہیں کہ جی کوئی تک بھی بنتا ہے نا بھائی تحقیقات آڈیو لیکس جو ہے نا وہ جعلی ثابت ہوئی ہیں. آپ نے پہلے پریس کانفرنس کر کے ہمیں بدنام کر دیا ہے. آپ چیلنج کر دیں کہ جی یہ میری ساس کی آڈیو ہے ہی نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ساس کی آڈیو نہیں ہے. آپ کو بھی اسی طریقے سے قانونی چارہ جوئی کا حق ہے جو کسی عام شہری کو ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اسی طریقے سے قانونی آئین اور قانون کے مطابق قانونی چارہ جوئی کا اسی طریقے سے حق ہے. آپ کہیں جی میں چیلنج کرتا ہوں یہ میری ساس کی آڈیو ہے ہی نہیں، یہ مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے، اس لیے یہ میری ساس کی آڈیو نہیں ہے، اس کا فورینسک آڈٹ کروایا جائے. ہم پاکستان کی، یہاں پاکستان میں نہیں، امریکہ سے، برطانیہ سے، جہاں آپ کو وہ حکومت پاکستان اس کا خرچہ دے اور اس کا باہر سے فورینسک آڈٹ ہو جائے، پتہ چل جائے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہم بیٹھیں گے، ہم اس کمیشن کو اڑائیں گے جو ساس کی تحقیقات کر رہی ہیں. انصاف کا یہی اگر نظام رہنا ہے تو یہ وہی والی بات ہے. 129 سے پھر یہ 139 پہ پہنچنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.